अस्सलाम वालेकुम। ये एक सवाल काफ़ी दिनों से और मुतअद्दिद लोगों ने कर रखा है जिसका मैं जवाब नहीं दे रहा था, तो आज आइए इसको ही देख लेते हैं। अहम तरीन सवाल तो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है, क्योंकि मोहम्मद तनवीन के साथ आया हुआ चारों जगह, तो कुरान समझने वाली अक्सरियत मोहम्मद को शख्सियत नहीं लेते। तो आइए आज इसको समझने के लिए सूरह अल फतह और इसकी आयत नंबर 28 और 29 इन दो आयतों को देखते हैं। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है। पहले मैं इनका तर्जुमा बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी हकीकी फहम को समझाऊंगा और साथ साथ वजाहत करता रहूंगा। 48 की 28-29 वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ, ताकि वो उसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे, और अल्लाह गवाह काफ़ी है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं, आपस में रहमदिल हैं। उन्हें देखेगा रुकू करते, सजदा रेज होते, वो तलाश करते हैं अल्लाह का फजल और उसकी रजामंदी। उनकी अलामत उनके चेहरों पर सजदों के असर निशानात हैं। ये उनकी सिफत तौरेत में मज़कूर है और उनकी ये सिफत इंजील में है। जैसे एक खेती, उसने अपनी सुई निकाली, फिर उसे कवी किया, फिर वो मोटी हुई, फिर वो अपनी नाल पर खड़ी हो गई। वो किसानों को भली लगती है ताकि इन काफिरों को गुस्सा मिलाए, उनके दिल जलाए। अल्लाह ने वादा किया उनसे जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, मग़फ़िरत और अजर अजीम का। ये है वो मुरवजा रिवायती तर्जुमा जिसकी वजह से अशकाल पैदा होता है। याद रखें कि कुरान ता क़यामत तक के लिए हिदायत की किताब है, लिहाजा इसमें ऐसी कोई आयत नहीं है जो सिर्फ माजी का किस्सा हो और हाल में उससे रहनुमाई न मिले। अगर इस रिवायती तर्जुमे को दुरुस्त मान लिया जाए तो ये सारी बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों के साथ है जो गुजर चुके हैं। लिहाजा आज के दौर में इन आयतों से हिदायत कैसे ली जाए, तो ये आयत तो फजल हो गई। अगर ये आयत कारामत थी तो उसी दौर की थी। आज ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद हैं और ना वो लोग जो उनके साथ थे, तो आज के लिए ये आयत क्यों मौजूद है, आज हम इससे कैसे हिदायत ले सकते हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं तनकीदी निगाह डालकर बहस करने के बजाय हकीकी फहम की तरफ बढ़ता हूँ, ताकि आपको इससे अल्लाह हिदायत क्या दे रहा है वो मालूम हो जाए और उस पर अमल किया जा सके। हुवल्लज़ी वही है जो कि अरसला रसूलहू अरसाल किया अपना पैगाम, बिल हुदा ख़ास हिदायत को, वदीनिल हक़ और ख़ास सच्चा निज़ाम, हकीकी निज़ाम, लियुज़हिरहू उसे गालिब करने के लिए, उसे नुमाया करने के लिए, उसे जाहिर करने के लिए, अलद्दीन कुल्ही हर एक ख़ास निज़ाम पर, वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा और काफ़ी ही अल्लाह का मुशाहिदा। उसके बाद है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये आम तौर पर तर्जुमा किया गया, लेकिन क्योंकि यहाँ मोहम्मद तनवीन के साथ है, लिहाजा मोहम्मद हमद से है, और हमद कहते हैं तारीफ़ को, तो वो जिसमें तमाम तारीफ़ जमा है, तो मोहम्मद जिसमें तमाम तारीफ़ जमा है, रसूलुल्लाह अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह की नसीहत है, अल्लाह के पैगाम है। तो आज ये कुरान की सूरत में हमारे पास मौजूद है। फिर है वल्लज़ीना माहू और वो लोग जो उसके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार खूब सख्त हैं इनकार करने वालों पर, रुहमाउ बैनहुम रहम दिल हैं अपने दरमियान, तराहुम तुम देखोगे उन्हें, रुक्कान सुज्जदन फरमा बरदारी का मिलान रखते हैं। याद रखिए कि रुक्कान सुज्जदन जो है ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, अलग अलग नहीं है कि रुकू करते हुए और सजदा करते हुए, करने की बात ही नहीं है वो। और याद रखें कि आखिर में इसमें दो ज़बर भी है जो एक के लिए जाहिर करता है, तो वो एक फरमा बरदारी के मिलान रखने वाले। यबतगूना वो तलाश करते हैं, फजलम मिनल्लाहि अल्लाह से फजल, व रिजवाना और उसकी एक रजामंदी, सीमाहुम उनकी पहचान, फी वजूहिम उनकी तवज्जों में,
من اثر السجود، خاص فرما برداری کے اثر سے ہے. ذالکا، وہی، مثلہم، ان کی مثال ہے، فی التورات، خاص شرعی حکم میں، مثلہم، اور ان کی مثال ہے، فی الانجیل، خاص خوشکن خبر میں. کزر ان، اس ایک زراعت کی طرح، اخرجا شتہ، وہ خارج کرتی ہے اپنے کنارے، فآزرہ، پس وہ اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، فاستغلظ، پس وہ انتہائی مضبوط ہوتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پس برابر ہو جاتی ہے اپنی نوک پر، اپنی شدت و اجتماع پر. یاد رکھے کہ سوقہ کا مادہ جو ہے وہ سین واو قاف ہے، اور ہی کی ضمیر جاری اس کی طرف کہ جو یہ بات چل رہی ہے. تو یہ سوق جو ہے وہ ٹخنے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ پاؤں اس کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، اسی لیے نوک کو بھی کہا جاتا ہے، تنے کو بھی کہا جاتا ہے، ہانکنے کو بھی کہا جاتا ہے. بنیادی مطلب اس کا شدت و اجتماع ہے، جہاں شدت اجتماع کے ساتھ کوئی حرکت ہو اس چیز کو بھی سوق کہہ دیا جاتا ہے، اسی لیے بازار کو بھی سوق کہا جاتا ہے. یعجب الزراع، بھلی لگتی ہے یہ خاص زراعت والوں کو، لیغیظ بہم الکفار، غصہ میں لانے کے لیے انکار کرنے والے اس کو. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ماننے والے لوگوں، وعمل الصالحات، اور مکمل صحیح عمل کرنے والوں سے، منہم، ان میں سے، مغفرتاً واجر عظیمہ، ایک حفاظت ہے اور انتہائی اجر ہے. یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ. اب میں آپ کو اس کو اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اپنا پیغام ارسال کیا. اور کیوں کیا ہے؟ کہ اس میں ہدایت موجود ہے، خاص ہدایت ہے، اور اس میں وہ سچا نظام ہے جو ہر ایک نظام کے اوپر غالب ہونے کے لیے ہے، نمایاں ہونے کے لیے. آج دنیا میں جتنے نظام چل رہے ہیں، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو، چاہے وہ مشرکانہ نظام ہو، چاہے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں سوشلسٹ نظام ہو، کوئی سا بھی نظام ہو دنیا میں، چاہے جمہوریت والا نظام ہو، تو ہر وہ نظام جو بھی ہے وہ تمام نظام جھوٹے ہیں. جو اللہ نظام دے رہا ہے اپنی کتاب میں، یہ ایسا سچا نظام ہے کہ یہ ہر نظام کے اوپر غالب ہونے کے لیے. اور ایسا کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وقف باللہ شہیدہ، کہ اللہ کا مشاہدہ کافی ہے. اللہ نے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر جو احکامات دیا ہے، تو اللہ سے زیادہ مشاہدہ کسی کا نہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس طرح کا کیا کچھ ہے، تو اس خالق سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا. اس کے بعد پھر اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام، اس میں تمام تعریف جمع ہے. جو اللہ کا پیغام ہے اس میں تمام تعریف موجود ہے. اب جو لوگ بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے وہ انکار کرنے والوں پر سخت ہوں گے اور اپنے درمیان رحم دل ہوں گے. ان کی پہچان یہ ہوگی کہ تم دیکھو گے کہ وہ فرما برداری کا میلان رکھتے ہیں. جیسے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرما برداری کا میلان کیوں رکھتے ہیں؟ کہ وہ اللہ سے فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ انہیں بتا رہا ہے کہ ان کی ایک اور پہچان، کہ ان کی توجہوں میں دیکھنا کہ وہ فرما برداری کے اثر سے ہیں. جو اللہ کی بات آ گئی، یعنی اللہ نے اب کہہ دیا کہ آپ کو اقیم الصلاۃ کرنا ہے، تو وہ بے شک اقرا صلاۃ کر رہے تھے، اس کو وہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ فرما برداری کے اثر سے نہیں ہے. لیکن اقیم الصلاۃ جو ہے یہ فرما برداری کا اثر رکھتا ہے. جیسے ہی انہیں قرآن سے اقیم الصلاۃ سمجھ میں آ جائے تو اس جعلی صلاۃ کو چھوڑ دیں گے اور قرآن والے صلاۃ کو اپنا لیں گے، جس میں فرما برداری کا اثر نظر آئے گا، کہ ان کی توجہ میں فرما برداری کا اثر ہے. ہر وہ عمل جو انہیں قرآن سے باہر نظر آئے گا، اللہ کے احکامات سے خلاف نظر آئے گا، اللہ کی فرما برداری کے خلاف نظر آئے گا، وہ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کا اثر نہیں لیں گے. اور ایسا کس لیے کرتے ہیں؟ کہ دراصل ان کی یہ مثال شرعی احکامات میں موجود ہے. تورات کہتے ہیں جس میں اللہ کے احکامات موجود، اس کو شرعی احکام بھی کہتے ہیں. تو اللہ نے ان کی مثال اپنے احکام میں بتا دیا ہے، اور ان کی مثال کے وہ خوشکن نتائج بھی بتائیں. انجیل کہا جاتا ہے عمل کر کے اس کے اچھے نتیجے کو. اور پھر اس کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ ایک ایسے زراعت کی طرح ہے کہ یہ اپنی نوک سے خارج کرتا ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. اب یہ زراعت جو یہ کسان کی بات نہیں ہو رہی ہے،
آج کا حکومتی نظام جو ہے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ابھی بجٹ آنے والا ہے، تو اس بجٹ میں وہ نظام دیا جائے، وہ زرعی نظام بھی موجود ہو، وہ معاشی نظام موجود ہو کہ وہ اپنی نوک پلک سوار لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اور وہ اس کا بوجھ اٹھا لے، اپنی معیشت کا بوجھ خود اٹھائے، اور پھر وہ ایسا ہو کہ وہ مضبوط بھی ہو جائے اس کے اوپر۔ یہ کوئی کوپلیں موٹی نہیں ہو رہی ہیں، نہ کوئی سوئی کی طرح ابھر رہی ہے اور اسے مضبوط کر کے پھر اس کو موٹی کر رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو نظام دیں گے، اپنی معیشت کا بوجھ یہ خود اٹھانے کے قابل ہو جائیں، تو وہ انتہائی مضبوط نظام ہوتا ہے، اور پھر وہ برابر ہو جاتا ہے اپنے شدت و اجتماع میں، یعنی جیسے جیسے آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، مسجد سے ہاکنا اور آگے بڑھانا بھی کہا جاتا ہے، سوق میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ ٹخنے کو بھی کہتے ہیں، تو اس میں شدت و اجتماع ہوتا ہے، تو جیسے اس شدت و اجتماع پر وہ برابری سے چلتے ہیں، تو پھر اس زراعت والے کو بھی بھلا لگتا ہے، نہیں جو یہ نظام دے رہا ہے، اب ہمارے ہاں وہ وفاقی وزیر کہلائے گا جس نے نظام بنا کر دیا، تو وہ اسے بھلا لگتا ہے، اور انکار کرنے والوں کو بے شک اس پر غصہ آتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی صورت میں ہو یا ویسے ہی اللہ کے نظام کے خلاف ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سے نظام اخذ کریں جب یہ بات ہوگی۔ تو یہ جو نظام دینا ہوتا ہے، بجٹ دینا ہوتا ہے، سب کچھ دینا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کے احکامات کے تابع کرنا پڑے گا، اللہ کے کتاب سے احکامات لینے پڑیں گے، تو پھر وہ ایک ایسی زراعت بنے گی، اپنا بوجھ خود اٹھائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اور وہ برابر ہو جائیں گے اپنے ہاکنے اور چلنے پر، اپنے شدت و اجتماع میں، تو پھر اس کے خوشکن نتائج بھی سامنے آ جائیں گے دینے والوں کو، اور انکار کرنے والے غصے میں ہی رہیں گے۔ تو یہ اللہ نے ایسا کیوں بتایا؟ کیونکہ اللہ بتا رہے کہ ماننے والے اور مکمل صحیح عمل کرنے والے جو بھی ہیں ان میں سے، تو اللہ کا انہیں وعدہ ہے کہ ان کی حفاظت بھی ہوگی اور انہیں انتہائی اجر دیا جائے گا۔ تو جب آپ اس کے مطابق نظام وضع کریں گے تو وہ حفاظت بھی ہوگی اور آپ کو ایک بڑا اجر بھی دیا جائے گا۔ تو اس پورے اس میں سب سے پہلے جو اللہ نے بتایا یہی ہے کہ اللہ نے جو اپنا پیغام دیا ہے اس میں ایک ایسا نظام دیا ہے کہ وہ ہدایت والا بھی ہے، راستہ دکھانے والا بھی ہے، اور وہ ہر ایک نظام پر غالب ہونے کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مشاہدہ ہے۔ اللہ نے آپ کو بتایا اپنا مشاہدہ، آپ اس پر عمل کریں گے وہ نتیجہ ملے گا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ کہاں سے لیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک ایسا رسالہ ہے، ایک اللہ کا ایسا پیغام ہے جس میں تمام تاریخ موجود ہے، تو جو لوگ بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے وہ انکار کرنے والوں پر ضرور صاف ہوں گے، لیکن اپنے درمیان وہ رحم دل ہوں گے۔ ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ فرما برداری کا میلان رکھتے ہیں، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، اور ان کی توجہوں میں ان کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ فرما برداری کا اثر دیکھیں گے کہ فرما برداری کا اتنا اثر ہوگا کہ ان کے جتنے غیر قرآنی کام ہیں، غیر اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، وہ سب اسے چھوڑ دیں گے، ان کی پہچان ہوگی۔ اور یہ مثال اللہ نے شرع حکم میں بتا دیا ہے، یہ مثال اللہ نے اس خوشکن نتائج میں بھی بتایا، جو اپنی کتاب میں اس نے بتایا ایسا عمل کرنے سے نتیجہ ملے گا۔ اور پھر وہ بتا رہا ہے کہ یہ عمل کرنے والے ایک ایسے زراعت پسند لوگ ہوتے ہیں جو اپنا نظام بھی دے رہے ہیں تو وہ اپنی ہی نوک پر مضبوط ہوتی ہے، اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہے، اور پھر وہ اپنے شدت و اجتماع میں اتنا برابر ہو جاتا ہے کہ وہ زراعت والوں کو بھی بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے غصے میں آنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مان کر صحیح عمل کرو گے تو تمہاری حفاظت بھی ہوگی اور انتہائی اجر بھی دیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ آیت بہت واضح ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر محمد کتاب کے لیے آ رہا ہے، محمد رسول اللہ تنوین کے ساتھ ہے، گو کہ چاروں جگہ تنوین کے ساتھ ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے آپ کو وہ تو میں چاروں آیتیں واضح کر چکا ہوں، لیکن سورہ آل عمران والی ابھی چند دن پہلے دوبارہ بھی کیا تھا، تو وہاں محمد شخصیت موجود ہے اور یہاں محمد بطور رسالہ موجود ہے۔ تو یہ سیاق و سباق سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے محمد شخصیت کی بات کی ہے یا محمد رسالے کی بات کی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن میں جتنے بھی نام ہیں صرف محمد ہی نہیں، 26-27 نام ہیں جو انبیاء کے نام کہلاتے ہیں، وہ سب صفاتی نام ہیں، اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس صفت کی وجہ سے وہ نام کہلائیں۔ تو اسی طرح محمد بھی ایک شخصیت ہے، خاتم النبیین ہے، اور محمد کی جو پہچان ہے، جو شخصیت ہے، جو صفاتی نام، وہ صفت یہ ہے کہ پھر وہ تمام تعریفیں اس کی اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ایک وہ شخصیت بھی گزری جنہوں نے نظام قائم کر کے دکھایا جس پر قرآن نازل ہوا۔ تو کہیں بھی جتنے بھی نام ہیں، چاہے وہ ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، شعیب ہو، کوئی بھی جتنے بھی قرآن میں جو 26-27 نام آئے وہ سب کے سب بطور شخصیت بھی موجود ہیں اور وہی ان کی صفت بھی ہے۔ تو اسی طرح محمد بھی ایک شخصیت بھی ہے اور ایک صفت بھی ہے۔ محمد شخصیت سے جو انکار کرتا ہے
وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے، محمد شخصیت سے انکار ہرگز نہیں ہے، اسی طرح محمد رسالے سے بھی انکار نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً میں نے تمام آیتیں بتائی ہوئی ہیں، بتدریج جیسے وقت ملے گا میں مزید 2 اور محمد کو بھی زیادہ واضح کر دوں گا، کیونکہ پہلے شاید اتنا واضح نہیں ہوا تھا، یا پہلے والا یوٹیوب پر شاید موجود نہیں ہے، تو یہ کم از کم 2 تو یوٹیوب پر موجود ہے۔ جو سورہ آل عمران والا یہ ایک آدھ ہفتے پہلے ہی آیا تھا، اور اب یہ سورہ فتح والا آج میں نے آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ پھر بھی ان آیتوں کے حوالے سے اگر کوئی تشنگی محسوس ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔